बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जवाब दो नवाज शरीफ की वापसी के नाम। नवाज शरीफ तीसरी मरतबा पाकिस्तान में, आप इसे जिला वतनी कहें या कुछ भी कहें, उनकी वापसी हुई है। ना सिर्फ पाकिस्तान में वो वापस आए हैं बल्कि पाकिस्तान की सियासत में भी उनकी एक धुआंधार एंट्री हुई है। 4 साल वो मुल्क से बाहर थे, यहाँ से वो किस तरह से गए, किन हालात में गए, और अब 21 अक्टूबर 2023 में जब उनकी वापसी हुई है तो मुल्क की सियासत पर क्या असरात होंगे। मुझे मौका मिला कि दुबई से उनके साथ पाकिस्तान सफ़र करने का, तो हमने नवाज शरीफ को जो एक उनके बारे में उम्मीद की जाती है कि वो शायद मज़ाहमत वाला बयानिया लेकर आएंगे, जो बातें हो रही थी यहाँ पे, हमने उससे मुख्तलिफ पाया। जब दुबई में भी उनसे बात करने का मौका मिला, वहाँ पर भी जब उन्होंने बातचीत की तो उन्हें बारहा सहाफ़ियों ने कहा कि आप वो वाले नवाज शरीफ हैं, आप इस तरह करेंगे, आप क्या ज़्यादतियों का जो आपके साथ हुई हैं उनका बदला लेंगे या नहीं लेंगे। ये सारी बातें की गई, तलख सवाल भी हुए, लेकिन नवाज शरीफ साहब इससे बड़ी दानिशमंदी के साथ इनका जवाब देते रहे। और उनकी बॉडी लैंग्वेज हो या उनकी 21 अक्टूबर को होने वाली तकरीर हो, कहीं पे भी हमें मज़ाहमत नज़र नहीं आती। वो अपने साथ जो हुआ उसको तो बयान करते हैं, वो आगे क्या करना चाहते हैं वो उसको तो बयान करते हैं। वो अपने सियासी मुखालफिन से इंतकाम नहीं लेंगे, ये भी उनकी तकरीर से वाज़ह हो रहा है। लेकिन उनके साथ जो हुआ वो अच्छा नहीं था, वो पाकिस्तान में किसी भी सियासतदान के साथ नहीं होना चाहिए। दुबई एयरपोर्ट पे ख़ास तौर पे जो हमने देखा कि गैर मामूली उनका प्रोटोकॉल था वहाँ पर, जो बिल्कुल किसी रियासत के सरबराह का वहाँ पर प्रोटोकॉल होता है उसी तरह का हमने प्रोटोकॉल देखा। उनको बाकायदा जिस तरह से लाया गया, वहाँ पर सियासी बातचीत करने की इजाज़त दी गई मीडिया को और उन्हें, जो आम तौर पर हमें दुबई एयरपोर्ट पर देखने को नहीं मिलता। इसी तरह जब मैं वापस इस्लामाबाद आया और इस्लामाबाद से फिर लाहौर जब उनकी परवाज़ उतरी तो एक मुख्तलिफ माहौल था। लाहौर पे भी जो सिक्योरिटी के इंतजाम इतने सख्त थे कि वहाँ से पता चलता था कि नवाज शरीफ साहब की वापसी कोई आम वाक़या नहीं है, ये ख़ास वाक़या है जो हमने देखा। और अब नवाज शरीफ साहब क्या करने वाले हैं, क्या हो सकता है, मुल्की सियासत पे असरात क्या होंगे, ये सारी बातें आज के प्रोग्राम में करेंगे। मेरे आज जो मेहमान हैं वो मुल्क के मायनाज तजियाकार और सहाफ़ी हैं। इनसे गुफ्तगू करेंगे कि नवाज शरीफ की वापसी पाकिस्तान पर क्या असरात होंगे। मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी तजियाकार जनाब सजाद मीर साहब मौजूद है। सजाद मीर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू। कैसे देखते हैं आप सर नवाज शरीफ साहब की वापसी? आपने तो पहले भी वापसी देखी, अब कैसी वापसी है और इसमें क्या मुख्तलिफ क्या नज़र आता है आपको? देखें, जब नवाज शरीफ आए हैं ना जी, तो ऐसी सूरत हाल होती है कि नवाज शरीफ के अलावा कोई आपको ऑप्शन नज़र नहीं आता। जब ये 88 में 90 में इलेक्शन जीत के आए थे तो उस वक्त लोगों ने कहा कि आप क्यों इनके साथ हैं। तो हमारे जैसे जो कि ज़रा राइट विंग के लोग थे वो कहते थे कि पहली बार ऐसे साबित हुआ है कि राइट विंग इलेक्शन से भी आ सकता है, और दूसरी बात ये साबित हुआ है कि राइट विंग के पास कोई इकनॉमिक प्लानिंग भी है। इसने फ्री इकोनॉमी की प्लानिंग दी थी जो इससे पहले पाकिस्तान में कभी नहीं आई थी, इंडिया में नहीं आई थी। इंडिया के उसे कहा था कि अगर पाकिस्तान इस पर चलता रहा तो ये बहुत आगे निकल जाएगा, और इस तरह की बहुत सी बातें हो सकती हैं। इस वक्त भी नवाज शरीफ जो आए हैं इज़ द ओनली ऑप्शन फॉर पाकिस्तान। एक साहब तो 9 मई की चुंगल में फंस गए हैं, और वो अगर पॉपुलर हैं भी, मकबूल हैं भी, तो ये पॉपुलिज्म है। इसका रिज़ल्ट पाकिस्तान की सियासत पर, रियासत पर, पाकिस्तान के किसी फ़ायदे को नहीं पहुँच सकता। व्हाट्स दी अदर ऑप्शन? अदर ऑप्शन वही है, सेंट्रल पंजाब एक एरिना है, आपका मैदान है, उसमें जो सबसे बड़ी मकबूल पार्टी थी जिसको हमने मार मार के एक कोशिश करके उसको पावर से बाहर निकाला या किया, वो नवाज शरीफ की पार्टी थी। 4 साल मुल्क से बाहर रहे, उसके बाद गैर मामूली हालात पैदा हुए तो उसकी पार्टी ने इक़्तिदार अगर आए भी तो बहुत सी पार्टियों के साथ, और सारा बर्डन भी संभाला। तो अब यही लगता है कि वो पार्टी नहीं, बल्कि जब नवाज शरीफ वापस आएंगे, ये इमेज बनता है, तो नवाज शरीफ का इमेज ऐसा है कि उस इमेज के ज़रिए से शायद हम कुछ डिलीवर कर सके। और ये इमेज ही असल चीज़ हुआ करती है लीडरों की। एडमिनिस्ट्रेटर बहुत अच्छे हैं शहबाज शरीफ, लेकिन असल बात इमेज की है कि जो नवाज शरीफ का इमेज है, तो चुनाचे उनका आना इस वक्त नागुज़ीर है हर कुव्वत के लिए, पाकिस्तान की रियासत के हर अदारे के लिए और हर कुव्वत के लिए नवाज शरीफ एक नागुज़ीर कुव्वत है। और यही वो ये जो कंप्रोमाइज़ और मुसामत और मुफाहमत, सियासतदान ना मुफाहमत करता है ना मज़ाहमत करता है, वो ग्राउंड रियलिटी पर चलता है। ग्राउंड रियलिटी ये है कि इसको पाकिस्तान को दलदल से निकालना है, और दलदल से निकालने का एक ही तरीका है कि आप तमाम अदारों को लेकर, जैसे नवाज शरीफ ने कहा
کہ بھئی سب مل کر کچھ کریں تو کچھ یہ بڑی بات ہے. انہوں نے کہا میں اس پہ خدا پہ چھوڑ دیا, مجھے بہت ہوا ہے. میں جاتا تھا گھر, میری بیوی میرا انتظار کر رہی ہوتی تھی, میری ماں وہاں, اس کی نگاہیں میری منتظر ہوتی تھی. اب وہ نہیں ہوں گے, میں ان کو لوز کیا, میں نے اپنی سیاست کیا. اس نے اپنا دکھ بیان کیا, لیکن اس نے کہا کہ میں آپ کی خاطر, وطن کی خاطر واپس آیا ہوں. جذباتی بات لگتی ہے, لیکن فیکٹ یہ ہے کہ اس وقت جو گراؤنڈ ریالٹی ہے, اونلی نواز شریف کین ڈیلیور. کیا آپ دیکھتے ہیں ایک تاثر یہ بھی ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ یہ کسی ڈیل کا نتیجہ ہے, کیا ان کی واپسی کسی ڈیل کا نتیجہ لگتی ہے آپ؟ چلیے اگر ڈیل ہے تو ڈیل کسی کی مجبوری ہوگی نا جی, صرف نواز شریف کی مجبوری نہیں ہوگی, کسی اور کی مجبوری بھی تو ہوگی نا, جس کے بارے میں کہتا ہوں کہ نواز شریف کو ناگزیر بنا دیا ہے. اگر کسی اور کی مجبوری ہے تو آپ سمجھ لیں کہ پاکستان کے بہت سے ادارے, پاکستان کی بہت سی جو طاقتیں ہیں وہ سمجھ چکی ہیں کہ ماضی میں جو غلطیاں ہوئی ہیں ان کو دہرانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس وقت نواز شریف بھی وہ آپشن ہے جو ملک کو ڈیلیور کر سکتا ہے. اگر ڈیل ہوئی ہے تو اس ڈیل کا مطلب یہ ہے کہ نواز شریف کی قوت کو تسلیم کر دیا گیا ہے. یہ نہیں ہے کہ ڈیل اس لیے ہوئی ہوگی کہ وہ آ کے کسی کو ایکسٹینشن دیں گے, وہ آ کے کسی کا تقرر کریں گے, یا وہ آ کے کوئی اس لیے ڈیل نہیں ہوئی ہوگی. ڈیل اس نے کیا دینا نواز شریف نے اس وقت؟ جو کچھ ہے ان کے پاس ہے, ان کے پاس تقرری بھی ہے, ان کے پاس اگر کوئی ایکسٹینشن کا مسئلہ ہے تو وہ تو بھی ہے نہیں. کس چیز کی ڈیل کرنی ہے انہوں نے؟ ڈیل اسی صرف کرنی ہے کہ بھائی میں ڈیلیور کروں گا, خام خواہ کی پھٹے بازی نہیں کروں گا, آگے لے کے چلوں گا, تم مجھے بیک اس طرح کرو گے کہ جو پالیسیاں آپ نے میری حکومتیں بنائی تھی اور آپ کی نگران حکومت چلا رہی ہے ان کو میں اسٹرینتھن کروں گا. دیکھیے انٹرنیشنل سینیریو بھی یہ ہے. انٹرنیشنل سینیریو نواز شریف اور ان سے پہلے جو لوگ تھے, انہوں نے پاکستان کے خارجہ پالیسی کے تعلقات ان ملکوں سے بہتر بنائے ہیں جن کو پرانی حکومت نے خراب کر دیا تھا. اور اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ کی سب سے بڑی اسٹرینتھ سی پیک تھا, اور آپ نے سی پیک کو اتنا خراب کیا کہ آئی ایم ایف آپ کو آنکھیں دکھانے لگ گیا. ورنہ آئی ایم ایف آپ سے بلیک میل ہوتا کہ یہ سی پیک لے آئیں گے, ہمیں ان کی مدد کریں, ان کا ساتھ دیں, وہ آپ کو آنکھیں دکھانے لگ گیا. یہ وہ کہتا نا, نواز شریف نے کہا کہ ہم نے تو آئی ایم ایف سے جان چھڑا لی تھی, آپ پھر لے آئے ہو. ٹھیک کہہ رہے, لیکن اس وقت ناگزیر ہے. یہ اس وقت جو نواز شریف صاحب کا جلسہ ہے اور پھر تقریر ہے, آپ اس کو کیسا دیکھتے ہیں؟ جو جلسہ ہے کیا یہ باقی جلسوں سے بہتر جلسہ تھا, بڑا جلسہ تھا؟ عمران خان کا جو پہلا جلسہ تھا وہ تو میں نے ایسے دیکھا تھا. دوسرے جلسے کی میں نے کوریج کی تھی, جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ پرسیپشن تو کچھ اور تھا, لیکن شاید وہ پہلے جلسے سے بڑا جلسہ تھا. کوریج کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیج سے چند قدم کے فاصلے پر ایک فین کے اوپر بیٹھ کر میں نے اعجاز امین نے اس کی کوریج کی تھی اور اپنے چینل کے لیے. میں نہیں سمجھتا کہ وہ کسی لحاظ سے یہ چھوٹا جلسہ ہے. یہ والا نواز شریف والا یہ کسی لحاظ چھوٹا جلسہ نہیں ہے. اس جگہ مینار پاکستان پر سب سے بڑی گیدرنگ تو وہ جنازہ تھا جو ماضی میں ایک ہوا ہے, اس کا تو کوئی شک نہیں ہے. اس کے علاوہ جو جلسے ہوئے ہیں ان میں سے 19-20 کا فرق ہے. آپ جو کچھ کر لیجیے, لیکن جو مینیج کیا ہے نون لیگ نے, ہمارا نہیں خیال تھا ان کی مینجمنٹ اچھی ہے. یہاں یہ اس طرح کا ارینجمنٹ کر سکتے ہیں کہ لوگ کراچی سے بھی گاڑی میں چڑھ کے آ رہے ہیں, لوگ بسوں میں پنڈی سے آ رہے ہیں, لوگ فیصل آباد سے آ رہے ہیں, دور دور سے آ رہے ہیں, شہر سے بھی نکل رہے ہیں. یہ ہم تصور نہیں کر سکتے کہ یہ پارٹی اتنی روٹڈ ہے کہ یہ کام کر سکتی. انہوں نے کر دیا. اس وقت امیج بن گیا ہے یا بنایا گیا ہے کہ چوتھی مرتبہ نواز شریف وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں؟ امیج بن گیا ہے یا بنایا گیا ہے, یہ ناگزیر تھا. جس نے بنایا ہے اس کے پاس کوئی رستہ نہیں تھا. اگر بن گیا ہے تو نواز شریف اس کو ڈیزرو کرتے ہیں. میں اس بات کو اس طرح بیان کرتا ہوں, اور پاکستان کا فیوچر اسی میں ہے کہ اس امیج کو کیش کرایا جائے اور اس کے ذریعے سے پاکستان کے فیوچر کے لیے مل جل کر کچھ کیا جائے. اس وقت جو پی ٹی آئی ہے وہ بھی موجود ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس طرح سے اجازت نہیں ہے جلسے کرنے کی, جس طرح سے نواز شریف صاحب جلسے کر رہے ہیں, چیزیں ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں. کیا یہ تاثر ٹھیک ہے؟ اگر نہیں ہے تو وہ 9 مئی کے واقعے سے باہر تو نکلے نا جی. اگر اسٹیٹ 9 مئی کو بالکل بھول جاتی ہے, اس کا مطلب اسٹیٹ ایگزسٹ نہیں کرتی. 9 مئی کا واقعہ سے پہلے تو اگر وہ یہ بات کرتے تو ہم ان کے ساتھ ہوتے کہ ان کو بالکل اختیار دیا جائے, کیا جائے. لیکن ان میں جو لوگ قانون کی زد میں آتے ہیں انہیں قانون کی زد میں آنا چاہیے, انہیں الیکشن سے پہلے جواب دہی کرنی چاہیے. ارے بھائی ٹرمپ کی جواب دہی ہو رہی ہے, وہاں ایک نے کئی لوگ پھنسے ہوئے ہیں. دنیا کے ہر ملک میں اس طرح کے جرائم, اس طرح کے کرائم کا محاسبہ ہوتا ہے. ہم نہیں کرتے, چھوڑ دیتے ہیں. ہم اپنے وزیر اعظم کے قتل
چاہے لیاقت علی ہو چاہے بے نظیر ہو، اس کو معاف کر دیتے ہیں، چھپا دیتے ہیں، مٹی ڈال دیتے ہیں. یہ رویہ اب ٹھیک نہیں ہے. اگر 9 مئی کا کوئی واقعہ ہوا ہے، یقیناً میں نہیں کہتا کہ یہ بغاوت تھا، لیکن بغاوت سے کم نہیں تھا. آپ نے مسلح افواج کے خلاف اس طرح کی کارروائی کی جو پاکستان کی تاریخ میں ایگزسٹ نہیں کرتی. پاکستان کی تاریخ میں کیا، دنیا کسی تاریخ میں اگر یہ واقعہ ہوا ہوتا تو اس کا جواب فوری طور پر دیا جاتا. یہاں تو اب بھی تحمل سے کام لیا جا رہا ہے. اور اگر یہ چاہتے ہیں کہ اس کو نظر انداز کر دو، ہمیں من مانی کرنے دو، لوگ تو ٹوٹ بھی رہے ہیں. آپ کے نشان آپ کو مل جائے گا جو آپ نشان مانگنا چاہتے ہیں. آپ کی پارٹی بھی انٹیکٹ ہوگی، لیکن کیا آپ کی پارٹی آپ کے نشان پر آپ کو کینڈیڈیٹ ملیں گے؟ اس وقت کینڈیڈیٹ بھاگ جائیں گے؟ کیا کینڈیڈیٹ ٹکٹ لے کر آپ کو مطمئن کر دیں گے اور آخری دنوں میں فرار ہو جائیں گے؟ کچھ پتہ نہیں چلتا کیا ہوگا. سچویشن یہ ہے کہ اس پارٹی کے لیے آپ بعد میں کہیں گے اسٹیبلشمنٹ نے بگا دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا. کوئی شخص بھی باقاعدگی اور ہوش و آواز جو سیاست کرنا چاہتا ہے اس ملک میں، وہ آپ کی پارٹی کے ساتھ مل کر سیاست کرنے کے لیے خطرہ ہی محسوس کرتا ہے. میں یہی کہہ سکتا ہوں. یہ نہیں میں کہتا تیار نہیں ہے، بلکہ یہ خطرہ محسوس کرتا ہے. اور سیاست میں اس طرح کے خطرے نہیں. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت خان صاحب کی پاپولیرٹی موجود ہے، لیکن اس وقت ان کی یہاں پر قبولیت ممکن نہیں ہے. جی ہاں، اس منظر پاپولیرٹی تو ہٹلر کی موجود تھی. پاپولیرٹی جتنے پاپولسٹ لیڈر ہیں اس کے ساؤتھ امریکہ کے، ان کی موجود ہوا کرتی ہے. لیکن ایک پاپولسٹ لیڈر کا موجود ہونا اس بات کی نشانی نہیں ہوا کرتی کہ وہ قوم اور ملک کے لیے اور ریاست کے لیے فائدہ مند بھی ہے. تو قبولیت اور مقبولیت کے بجائے میں یہ کہتا ہوں کہ اگر پاپولیرٹی موجود ہے تو پہلے وہ اس پاپولیرٹی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر انہوں نے کوئی جرم کیا ہے تو اس پہ انہیں انصاف نہ دیا جائے. انصاف دیا جائے. انہوں نے کرائم کیا ہے تو کرائم کی سزا دی جائے. زمان پارک میں ہم نے دیکھا نا جس طرح لوگ ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے. میں تو حیران ہوں کہ اس وقت کیسے الاؤ کر دیا گیا کہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، مسلح ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں، پٹرول بینک پھینک رہے ہیں، پولیس پہ حملے کر رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں یہ. اور اس وقت تک جو سینیریو تھا وہ بڑا بلڈ ہو رہا تھا. پھر جب کورٹ بھی بیچ میں آیا تو پھر جو نقشہ بنا وہ سب کے سامنے ہے. اب یہ ہے کہ اب جب 9 مئی ہو گیا ہے تو پھر نہ کوئی کورٹ کی چل سکتی ہے نہ کسی اور کی چل سکتی ہے. انصاف کے اصولوں کے اپنے تقاضے ہیں، وہ پورے ہونے چاہیے. یہ جو لیڈر پریس کانفرنس کرتے ہیں، پروگرام کرتے ہیں، تاثر یہ ہے کہ یہ جبری اور ریاستی جبر ہے. یہ ہو سکتا ہے، کوئی اس میں شک نہیں ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پھر یہ ایسے لیڈر آپ نے پالے کیوں؟ آپ کہتے ہو پرانے لیڈروں کے بارے میں کہ یہ گیٹ نمبر 4 کی پیداوار ہے. یہ پتہ نہیں کہاں کی پیداوار ہے. یہ جن گملوں میں پلے بڑے ہیں، مجھے ان گملوں کا بھی نہیں پتہ کہاں سے پلے کہاں سے پڑے. ان میں سے کوئی این جی او ٹائپ کے لوگ تھے یا کچھ اس سے بھی چھوٹے لیول کے لوگ تھے جن کو ہم نے قومی سطح کا لیڈر بنا دیا. میں نام نہیں لینا چاہتا، وہ اتنے بڑے لیڈر نہیں تھے. اب آپ نے ان کو لیڈر بنا دیا، وہ آپ کو بٹرے کر گئے. تو بھئی پھر یہ اس بات کا اعلان ہے کہ وہ آپ کی پارٹی ایسی تھی کہ تاش کے پتوں کی طرح بکھر جاتی. وہ لوگ جو تھے اس طرح ساتھ کھڑے ہونے. مسلم لیگ نون پہ کتنا مشکل وقت آیا، اس کے لیڈر کھڑے رہے آپ کے ساتھ. شاہد خاقان عباسی، خواجہ آصف، رانا ثناء اللہ، آپ نام لیتے جائیں. ایک لائن ہے جو کہ بالکل ڈٹی رہی ہے. اور انہوں تب بھی اتنا ہی ریاستی جبر تھا، اس سے کم نہیں تھا. آپ کا کیا خیال ہے کہ اس وقت جو حکمران تھا وہ اس سے کم جبر کرتا؟ وہ تو کیمرے لگا کے دیکھتا تھا کہ اس کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی کہ نہیں ہوئی، کرو یہ زیادتی کرو وہ کرو. تو اس سے زیادہ جبر تھا. اس وقت جو جبر ہو رہا ہے وہ 9/11 کا نتیجہ ہے. اور 9/11 کے نتیجے کے طور پر ریاست کی مشینری یا عسکری مشینری جو ہے وہ اگر کوئی سختی کرتی ہے تو دنیا بھر میں ہوا کرتا ہے. آپ امریکہ میں کر لیں ایسا جرم، آپ گمشدہ افراد کی بات کرتے ہیں، وہاں آپ کا پتہ نہیں چلے گا کہ آپ کہاں گئے کہاں نہیں گئے. دنیا میں کوئی ملک کوئی ریاست جو ہے نا اس طرح کے جرائم کو برداشت نہیں کیا کرتی. ہیومن رائٹس کے جرائم اور ہوا کرتے ہیں، سول لبرٹیز کے جرائم اور ہوا کرتے ہیں، دوسرا کے جرائم اور ہوا کرتے ہیں. یہ جرائم نہ ہیومن رائٹس کے نہ سول لبرٹیز کے ہیں، یہ تو اسٹیٹ کے خلاف کرائم ہے. اس کو کوئی قوم برداشت نہیں کیا کرتی. یہ شیر رشید کی آواز میں لرزش تھی، آپ نے بھی محسوس کی؟ اس چیز تو مجھے پیار آتا ہے یہی کہہ سکتا ہوں میں. جس طرح وہ بہت مزے سے بیان دے رہا ہے، اس طرح مجھے بھی اس کو پیار ہی آتا. انٹرویو بھی دے رہے ہیں اور کہہ بھی رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں 9 مئی کے لوگوں کو معاف کر دینا چاہیے. یہ جب پالیٹکس میں آئے تو کوئی ہمارے ہی زمانہ تھا. یہ اس وقت پولی ٹیکنیک میں تھے، ہم یونیورسٹی میں تھے، تھوڑا سا اس لحاظ جونیئر ہیں. یہ زمانہ پھر بدلتا ہے. آپ بڑے تنے کے ساتھ وقت گزارتے ہیں اور وہ انداز اختیار کرتے ہیں کہ آپ کو آدمی چیز پوچھتا ہے کہ گیٹ نمبر 4 ہے کون سا.
انہوں نے کہا پتہ نہیں اس کا نام اب گیٹ نمبر 9 نہ ہو گیا ہو. آپ ان کے بہا پہ وہ باتیں کرتے ہیں جو ان کے خواب و خیال میں بھی نہیں ہوتی. تو پھر ایک وقت آئے گا وہ کہیں گے ادھر آ سیدھی طرح کیا کیا کہہ رہا تھا. اور پھر آپ ویسے ذہین آدمی ہیں, آپ نے طریقے کے ساتھ بات کی ہے. سر آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک شارٹ کمرشل بریک لیں گے اور نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے یہ جلسہ کیسا رہا, تقریر کیسی تھی اور منظرنامہ کیا بننے جا رہا ہے, وقفے سے واپس آئیں گے تو آپ کو بتائیں گے. ویلکم بیک. سینئر صحافی تجزیہ کار جناب سہیل وڑائے صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سہیل وڑائے صاحب کا بہت شکریہ. یہ جو صورتحال بنی ہے, نواز شریف صاحب نے جلسہ کیا ہے, واپسی ہوئی ہے, کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں بڑا ان کا جلسہ بڑا کامیاب ہوا ہے, اور مسلم لیگ نون ایسے لگتا تھا کہ بالکل بکھری ہوئی ہے, ان ایکٹیو ہے, سوئی ہوئی ہے. تو لیکن انہوں نے اس تاثر کو ختم کیا, اور ایک ایسا لگتا ہے کہ ایک ایسی پارٹی جو ہے وہ ابھی بھی موجود ہے نون, جس کی الیکشن مشینری اور الیکشن مشین ابھی الائیو ہے. جس طرح سے لوگ وہ لائے ہیں ہر حلقے سے, اور ہر ایم پی اور ایم این اے لے کے آیا ہے, اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس الیکشن مشینری, پارٹی کی تنظیم ابھی تک موجود ہے. اور دوسری خوش آئند بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف نے جو بدلے کی سیاست ہے اس کی حمایت نہیں کی. تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے مخالفوں کے لیے بھی ایک اچھا پیغام دیا ہے, اور یہ پاکستان کے لیے بھی اچھا پیغام ہے. آپ تو چیئرمین پی ٹی آئی سے بھی کئی ملاقاتیں کی تھیں, آپ چاہتے تھے کہ یہ سیاستدان بیٹھ کے بات کر لیں, اب وہاں سے ممکن نہیں ہو سکا, اور ابھی پھر آپ نے لکھ کے بھی مشورہ دے دیا کالم کے ذریعے میاں نواز شریف صاحب کو کہ انہیں کیا کرنا چاہیے یا کیسے ہونا چاہیے. کیا لگتا ہے آپ کو کہ تقریر میں تو ایسا ہوا کہ انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا, عملی طور پہ کیسے ممکن ہے, اسٹیبلشمنٹ موجود ہے؟ دیکھیں گزارش ہے کہ بڑی بات واضح ہے, 3 راستے ہیں. جی. ایک راستہ ہے کہ اسی راستے پہ چلتے رہیں, ایک دوسرے کے خلاف ریونج. نواز شریف آئے تو وہ عمران کو تن دے, عمران خان آئے تو وہ زرداری کو اور ان کو تن دے. اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ صلح کر لی جائے اور ایک دوسرے کو ٹالریٹ کیا جائے. اور تیسرا راستہ ہے کہ کچھ بھی نہ کیا جائے. تو جو 2 راستے ہیں میں تو ان کو رد کرتا ہوں. یہ والا راستہ کہ کچھ نہ کیا جائے اور ہونے دیا جائے جو ہو رہا ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ تن دیا جائے, کیونکہ ہم 1947 سے ہر ایک کو تنتے رہے ہیں. آپ دیکھیں کوئی وزیر اعظم ہی شاید بچا ہو جو جیل نہیں گیا, کوئی وزیر اعظم ہی یا کوئی سیاسی پارٹی ہی شاید بچی ہو جس کا احتساب نہیں ہوا, جس کو مشکل حالات سے نہیں گزرنا پڑا. کبھی وہ پی ٹی آئی ہوتی ہے, تو کبھی نون ہوتی ہے, تو کبھی پیپلز پارٹی ہوتی ہے. یہ تینوں ہی بڑی سیاسی پارٹیاں ہیں ملک کی. تینوں کے ساتھ ہم نے دیکھ لیا ہے کہ مختلف وقتوں میں کیا ہوا. تو کیا اب بھی ان کی آنکھیں نہیں کھلنی, انہوں نے ایک دوسرے کو مارتے ہی رہنا ہے. اچھا دوسری یہ بات ہے کہ فرض کر لیں کہ جی اس وقت نون بھی چاہتی ہے کہ عمران سے انتقام لیا جانا چاہیے, اور پی ٹی آئی بھی صلح نہیں کرنا چاہتی. فرض کریں ان کی ہم بات مان لیتے ہیں, تو ہم ماضی میں جب یہ جھانکتے ہیں کہ جب آگ ایک دوسرے سے یہ ریونج لے رہے ہوتے ہیں تو کیا اس سے حالات ٹھیک ہو جاتے ہیں؟ تو ہمیں صاف نظر آتا ہے کہ اس سے حالات ٹھیک نہیں نظر ہوتے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور نون کے درمیان یہی ریونج سائیکل رہا. ہم نے دیکھا کہ 88, 90, 93, 97 یہ سارا چلتا رہا, اور ایک دوسرے سے ایک آتا تھا تو دوسرے کو جیل بھیج دیتا تھا, دوسرا آتا تھا تو وہ اس سے انتقام لیتا تھا. الٹیمیٹلی دونوں اس نتیجے پہ پہنچے کہ یہ غلط ہے. اب بھی میرا خیال ہے کہ سینس پریویل کرنی چاہیے. اگر یہ عمران خان کو جیل میں رکھ لیں گے تو کیا اس سے مسائل حل ہو جائیں گے؟ ہرگز نہیں ہوں گے. اور عمران نے نواز شریف کو جیل میں رکھ کے خود ہی اتنا مجبور ہو گیا تھا کہ اس کو چھوڑنا پڑا. یہ ہمارے سامنے کا واقعہ ہے. ٹھیک ہے, تو بنیادی نتیجہ کیا نکلا کہ یہ راستہ ٹھیک نہیں ہے. راستہ یہی ٹھیک ہے کہ ایک دوسرے کو برداشت کریں. اور اس میں نواز شریف صاحب جو ہیں اس وقت طاقت کا جو سرچشمہ ہے اس کے قریب ہے, اس لیے انہیں یہ اپنے دل میں جگہ پیدا کرنی ہوگی. اور عمران جو نفرت کرتے ہیں دوسرے سیاستدانوں سے, انہیں بھی تبدیل ہونا ہوگا. اور ان کے جو فالوور ہیں جو ہر ایک کو گالی دیتے ہیں, نفرت کرتے ہیں, کسی کو برداشت نہیں کرتے, وہ بھی اگر یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی سیاست میں ان کا کوئی رول ہو تو ان کو بھی یہ سیکھنا ہوگا کہ اپنے مخالف کو جگہ کیسے دینی ہے. اگر وہ اپنے مخالف کو کچھ جگہ نہیں دیں گے تو ان کا مخالف ان کو کیوں جگہ دے گا؟ تو دنیا میں ہمیشہ گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے. یہ تو نہیں کہ آپ اپنے مخالف کو گالی دے رہے ہیں اور آپ توقع کریں کہ وہ آگے سے آپ کو دعائیں دے گا.
تو بنیادی بات ہے کہ یہ رویے بدلنے ہوں. یہ ریاستی مدد کے بغیر اتنا بڑا جلسہ ممکن ہوا؟ بہت سے لوگ تو اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ کہیں سے ریاست نے مدد کی ہے، انتظام کیا ہے. دیکھیں ریاست نے جو ہے وہ کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی، جبکہ پہلے نون کا جو عرصہ گزرا ہے وہ رکاوٹیں بھی ڈالتے تھے. تو نون نے اسی کو ہی گرین سگنل سمجھا ہے، اور دوسرا پروٹوکول مل گیا، ان کو جگہ مل گئی، ان کے جلسے میں کوئی رکاوٹ نہیں پڑی، تو یہ بھی کافی تھا، یہ انڈیکیشن ہے. اور دوسرا نون کو یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ اب ان کے راستے میں جو رکاوٹ تھی یعنی پی ٹی آئی، وہ اس وقت ایسی حالت میں نہیں ہے کہ رکاوٹ ڈال سکے، تو انہیں صاف اقتدار نظر آ رہا ہے. تو یہ تو آپ کی والی بات ہے جو آپ کہہ رہے تھے کہ نواز شریف چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں. کیا ایسا ہی ہے؟ سب بالکل ٹھیک ہو؟ آج تک کے جو حالات ہیں اس میں تو ایسے ہی لگتا ہے کہ یہ سب کچھ طے ہو چکا ہے. پی ٹی آئی کا جو ووٹ بینک ہے اس کو کیسے ختم کیا جائے گا؟ کیسے ممکن ہے؟ ظاہر ہے یہ اسی طرح ممکن ہے کہ جس طرح 2018 میں نواز شریف کا ووٹ بینک موجود تھا اور پی ٹی آئی آ گئی تھی، اور ہم نے دیکھا کہ ہر بائی الیکشن میں پی ٹی آئی ہارتی تھی لیکن اقتدار ان کے پاس تھا. تو یہ ایسا ہی کچھ بندوبست ہے جو نظر آ رہا ہے. اگرچہ ہم اس کی حمایت نہیں کرتے لیکن کہ یہ کیا جائے، ہم تو یہ چاہتے ہیں فیئر اینڈ فری الیکشن ہو. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ سب کو لیول پلینگ فیلڈ ملے. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ جو نواز شریف کے ساتھ ہوا وہ بھی زیادتی تھی، اور آج جو عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ بھی زیادتی ہے، اور اس سے پہلے جو بے نظیر کے ساتھ ہوا ہے یا زرداری کے ساتھ ہوا ہے وہ بھی غلط ہے، اور آج تک جتنے پرائم منسٹر کے ساتھ ہوا ہے فرام لیاقت علی خان ٹو اپ ٹل ناؤ، یہ سارا ہی غلط تھا. تو ہم تو یہ ہماری تو یہ رائے ہے. لیکن جب گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھتے ہیں تو پھر یہ کنکلوژن نکلتا ہے کہ جیسے 2018 میں ہوا ویسے اب ہو سکتا ہے دوبارہ. پی ٹی آئی کہتی ہے کہ اگر ہمیں صرف آپ موقع دیں، وسائل نہ دیں اور جلسہ کرنے کی اجازت دیں تو اس سے بہت بڑے جلسے ہم کر سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کر لیں، لیکن گزارش یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے اپنے دور میں کس کے ساتھ جو ہے بھلا کیا ہوا ہے. میڈیا کو انہوں نے دبایا، میڈیا کے دفتروں پہ پتھر پھینکے، میڈیا جو ہے قوم پرستوں کو مارا، ٹھیک ہے، اپنے مخالفوں کو مارا، جیلوں میں رکھا، ٹھیک ہے، ججز کے خلاف ریفرنسز بھیجے، ٹھیک ہے، کیا نہیں کیا. تو بھائی اگر آپ نے یہ غلطیاں بھی کی ہوئی ہیں اور اب آپ نے دوبارہ رعایت بھی لینی ہے تو پھر اپنے رویے تو بدلنے ہوں گے نا. اگر وہ اپنا رویہ بھی وہی رکھیں اور یہ بھی توقع کریں کہ انہیں رعایت بھی مل جائے تو یہ تو ممکن نہیں ہے. آپ نے یہ سارے انٹرویوز دیکھے ہیں؟ آخری بھی ہوا ہے شیر رشید صاحب کو، ان کی آواز میں لرزش تھی یا مجھے محسوس ہوئی؟ آپ کو بھی کچھ فیل آئی کوئی؟ شیخ رشید کا انٹرویو باقی پچھلے سب انٹرویوز سے بہتر تھا، ٹھیک ہے، لیکن ظاہر ہے یہ بھی اسی سیکوینس کا حصہ تھا جس سلسلے کے پہلے والے انٹرویو تھے، یہ بھی اسی کی کڑی تھی. لیکن شیخ صاحب دیکھیں، شیخ صاحب ہمیشہ سے فوج کے بندے رہے ہیں، اس لیے بھی ان کی کوئی کانٹراڈکشن اتنی نظر نہیں آئی، کیونکہ وہ پہلے اگرچہ پی ٹی آئی کے ساتھ تھے لیکن وہ اندر سے کہتے تھے کہ فوج کے ساتھ نہ لڑیں. دوسرا جو پی ٹی آئی کو ایک پرابلم ہوا اور جس کا سب شکار تھے، عمران خان سے لے کے تو چودھری فواد ہمارے دوست تک اور شیخ رشید صاحب تک، فرق حبیب تک، یہ سب اس غلط فہمی کا شکار ہو گئے تھے کہ ہم اتنے طاقتور ہو گئے ہیں کہ اب اگر ہمیں فوج بھی روکنا چاہے نہیں روک سکتے. یہ غلط فہمی ہی انہیں مار گئی، اور یہ غلط فہمی اکثر پیپلز پارٹی کو بھی ایک زمانے میں ہو گئی تھی اور کسی حد تک نون کو بھی ہو گئی تھی. یہ غلط فہمی پھر جو طاقتور ادارہ ہے اس سے جب آپ کی لڑائی ہوتی ہے تو یہ غلط فہمی دور ہو جاتی ہے. آپ نے کہا کہ مجھے فاروق حبیب کا بڑا دکھ ہوا، باقی لوگوں کا بھی اس طرح سے دکھ ہوا، تو جو شیخ صاحب ہیں ان کے حوالے سے کافی پازیٹیو بات آئی کہ انہوں نے عمران خان پہ کوئی الزام لگایا، باقی سب تو الزام لگا کے چلے گئے ہیں کہ 9 مئی کی منصوبہ بندی عمران خان نے کی. دیکھیں شیخ رشید صاحب نے تو جو کہا ہے میرا خیال ہے وہ سب سے زیادہ آگے بڑھ گئے ہیں. اگر آپ غور سے ان کا انٹرویو سنیں تو انہوں نے تو یہ کہا ہے کہ یہ ایک بغاوت تھی جس میں فوجی، سولین اور پی ٹی آئی شامل تھی، اور اگر یہ کامیاب ہو جاتی تو جنرل عاصم منیر کو ہٹانا مقصود تھا. انہوں نے اپنے انٹرویو میں یہ کہا ہے. یہ تو انہوں نے اتنی کامیابی سے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ اس بات کو سراہ رہے ہیں اور باقی لوگوں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. اگر پی ٹی آئی کو اگر غور سے سنیں ان کا انٹرویو تو انہوں نے کیا یہ کہا ہے یا نہیں کہا؟ یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ اسی سازش کا تو بے نقاب انہوں نے کیا ہے کہ یہ بغاوت ہونے نہیں، انہوں نے وہی جو چیز
اسٹیبلشمنٹ سے کہی جا رہی تھی وہ پی ٹی آئی کا حامی ہوتے ہوئے کہہ دیا، اور اس طرح سے کہہ دیا کہ کسی کو بری بھی نہیں لگی. سر آخری بات کرتے ہیں کہ نواز شریف صاحب اب اپنی ساری جو تقریر سے بھی لگ رہا ہے اور آثار بھی نظر آ رہے ہیں، شہباز صاحب کی کوششوں کا نتیجہ لگ رہا ہے کہ مزاحمت اب کہیں نہیں ہوگی، اب صرف پاکستان کے لیے وہ آگے چلیں گے اور اسٹیبلشمنٹ کی مدد بھی شامل حال رہے گی. میرا خیال ہے یہ بہت اچھا ہوگا پاکستان کے لیے، لیکن دیکھیں بنیادی بات یہ ہے کہ آئین کے مطابق چلیں. ٹھیک ہے. دیکھیں دیکھنا ہوگا کہ ہماری جو مقتدرہ ہے کیا وہ وزیر اعظم کا اختیارات بھی دے گی ان کو. جی. اور کیا وہ رہ پائیں گے ویسے ان کے ساتھ وہ جو معاملات رہتے جی ہیں جو ماضی میں نہیں رہ پائے تو اب اگر اختیار بھی نہ ملا تو کیسے رہ پائیں گے. یہ اب یہ مقتدرہ نے یہ بھی فیصلہ کرنا ہے کہ وزیر اعظم کو کوئی کاکڑ جتنا اختیار دینا ہے یا اس سے زیادہ. آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک شارٹ کمرشل بریک، پھر انشاءاللہ واپس آئیں گے تو نواز شریف کی واپسی اور یہ جو حالات اور منظرنامہ بن رہا ہے اس پہ بات کریں گے. ویلکم بیک. سینئر صحافی اور تجزیہ کار جناب نصر اللہ ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ملک صاحب آپ نے تو سفر بھی کیا، آپ نواز شریف صاحب کو ساتھ لے کر آئے ہیں. آپ کے ساتھ جی. تو کیا دیکھتے ہیں نواز شریف کی واپسی، یہ جلسہ اوور آل کتنے نمبر دیتے ہیں اس جلسے کو؟ میرے خیال میں جلسے کو اب 100/100 نمبر دیں. 100/100 100/100 نمبر. اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ میں نے بے شمار مسلم لیگ نواز کے جلسے دیکھے ہیں، میاں نواز شریف کے 88 کے خطاب بھی دیکھے. اکثر گلا لوگ کرتے ہیں کہ مسلم لیگ نواز کا جو ووٹر ہے نا ووٹ ڈالنے چلا جاتا ہے لیکن اپنی دکان میں بیٹھا رہتا ہے، جلسے میں نہیں آتا. جلسے میں نہیں آتا. ایک اور جلسے میں آ بھی جائے تو آرام سے کونے میں بیٹھا ہوتا ہے، یار بس جی میاں صاحب آ گئے. اس کے اندر جوش جذبہ، نعروں کا جواب دینا، یہ پی ٹی آئی کا جو ہے وہ اثاثہ رہا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے اس کا کارکن بڑا پرجوش ہوتا ہے. مینار پاکستان پہ لوگوں نے جس جذبے کا اظہار کیا ہے، میاں نواز شریف کی اسٹیج پہ آمد، پھر ان کو جس طریقے سے ان کے نعرے لگنا، یا جتنا مجمع پرجوش تھا، چارج تھا کراؤڈ، یہ چارج کراؤڈ تھا. یعنی ایسا نہیں تھا مانگے تانگے کا کراؤڈ نہیں لگتا. میرے خیال میں یہ میاں نواز شریف نے بھی شاید پہلی بار دیکھا ہوگا. اچھا، یہ نواز شریف صاحب کی سیاست کا سب سے بڑا جلسہ کہہ سکتے ہیں؟ میرے خیال میں سیاست کا سب سے بڑا اور پرجوش جلسہ کہہ سکتے ہیں. اور اس کا کمپیریزن اگر کیا جائے خان صاحب کے جلسوں کے ساتھ جو مینار پاکستان پہ وہ کہتے ہیں، اب میں یہ کہوں کہ جی ان سے برابر ہم کرنے بیٹھ جائیں، لیکن اگر یہ کہا جائے کہ یہ اس سے بھی بڑا جلسہ تھا تو یہ کوئی مبالغہ نہیں. ٹھیک ہے، یہ یعنی اس سے بڑا جلسہ تھا. اور پھر ہم کہہ سکتے ہیں مینار پاکستان کی یہ جو جگہ ہے اس کا پھر سب سے بڑا جلسہ سیاسی جلسے کی بات کر لیں. میرے خیال میں اگر پچھلے جو عمران خان صاحب اور میاں نواز شریف کے جلسوں کو شمار کیا جائے تو اس میں میاں نواز شریف کا یہ جلسہ 2010 کے بعد بڑا جلسوں میں. ٹھیک ہے. کیا یہ واپسی ہے چوتھی ہم نے جو دیکھیں میں آپ سے میں ایک دو بات اگر آپ سے کہوں وہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نواز کے پاس یہ آخری کارڈ تھا جس کو وہ چھپا کے رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے. کہا جاتا تھا میاں نواز شریف آ رہے ہیں، آئیں گے تو پارٹی میں جان پڑے گی، آئیں گے تو کارکن نکلے گا. بے یقینی تھی، بے یقینی تھی. اور ان کے مخالفین یہ سمجھتے تھے آئیں گے بھی تو کیا ہو جائے گا، کوئی فرق نہیں پڑتا، آ جائیں میاں نواز شریف. وہ کہتے تھے نا آ جائیں، کیوں باہر بیٹھے، آ جائیں. اور پی ایم ایل این اس بات کا انتظار کرتی رہی کہ وہ موقع انہیں ملے کہ جب میاں نواز شریف واپس آئے. میرے خیال میں اس سے بہتر موقع بھی ان کے پاس کوئی نہیں تھا. انتخابات سر پر ہیں اور پھر جس طریقے سے ان کے مخالفین جیل میں بند ہیں، دباؤ کا شکار ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے مخالفین یہ سمجھتے تھے کہ میاں نواز شریف بھی آ جائیں، کوئی فرق نہیں پڑنے والا. اب نواز شریف کا قلعہ لاہور بھی ختم ہو گیا ہے، پنجاب بھی ختم ہو گیا. تو نواز شریف کی آمد نے یہ ثابت کر دی ہے کہ پنجاب میاں نواز شریف کا ہوم گراؤنڈ ہے. اور اب کیا چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں نواز شریف؟ میرا خیال میں میاں نواز شریف وزیر اعظم بننے کی پوزیشن میں آ گئے. آگے اور میاں نواز شریف کی کل کی تقریر نے بھی یہ ثابت کر دیا کہ وہ اسٹیٹس مین ہیں. تو وہ مجمع دیکھ کے لوگ اچانک جذبات میں بہہ جاتے ہیں. مشکل ہو جاتا ہے کنٹرول، بڑا مشکل ہوتا ہے. پھر خاص طور پہ ایک بندے نے جس کا وہ اظہار کر انہوں نے اپنے دل سے بھی کیا کہ میرے ساتھ ظلم ہوا، زیادتیاں کی گئیں، سیاست کی وجہ سے میں نے اپنی بیوی قربان کر دی، ماں قربان کر دی، باپ قربان کر دیا، جنازوں میں شرکت نہ کر سکا. ان جذبات پہ آ کے بندہ جو ہے نا، دیکھیں آپ ذرا کمپیئر کریں عمران خان صاحب کے ساتھ. یہ جلسہ عمران خان صاحب کے پاس ہوتا ہے، میں ان کو چھوڑوں گا نہیں، میں ان کو پھانسی لٹکا دوں گا، میں نے ان کو جیلوں میں ڈال دینا ہے، اور میں نے یہ کر دینا ہے، اور میں نے یہی ہوتا ہے نا.
اور اس کے بعد جو ٹویٹر پہ ایک سوشل میڈیا مہم چل رہی ہوتی، خان نے اب لوگوں کو اڑا کے رکھ دیا، خان نے لوگوں کے پرخچے اڑا دیے، گالم گلوچ بریگیڈ جو ہے وہ حرکت میں آ چکا تھا. 4 چیزیں نواز شریف نے جو کل کہی ہیں وہ یہ ثابت کرتی ہیں کہ وہ اس ریجن کے ایک بڑے لیڈر ہیں. وہ یہ ہے، پہلی بات میں مختصراً کہتا ہوں، پہلی بات کہ انتقام کا ذکر انہوں نے کہا، یہ انتقام میں لینا نہیں چاہتا، اپنے اوپر ہونے والے مظالم بھول کے آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں. تیسرا یہ کہ اپنے لوگوں سے، کارکنوں سے یہ کہنا کہ تم گالی کا جواب گالی یہ سے پازیٹیو، سب سے پازیٹیو بات. میرے خیال میں لیڈر کا کام ہوتا ہے سوسائٹی کی تربیت کرنا، اور میاں نواز شریف کا بھی کام یہ ہے، عمران خان صاحب کا یہ کام تھا، پیپلز پارٹی کا بھی یہی کام ہے کہ وہ کارکنوں کو اس بات سے روکیں کہ اختلاف کریں لیکن کسی کو گالم گلوچ کسی کے خلاف نہ کریں. اور نواز شریف نے ان ساری چیزوں کو ایڈریس کر کے پھر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں انقلاب لے آؤں گا، انہوں نے کہا کہ میرا ساتھ دیں، ہم ملک میں خوشحالی لانے کی کوشش کریں گے. میرے خیال میں عاجزی بھی تھی، مستقبل کی منصوبہ بندی بھی تھی، اور اپنے کارکنوں کو پیغام بھی تھا. یہ آپ نے جتنی پریس کانفرنس ہو رہی ہیں، بلکہ اب تو انٹرویوز ہوتے ہیں، یہ سارے دیکھے آپ نے؟ شیخ صاحب کا بھی دیکھا؟ جی سارے دیکھے آپ؟ تقریباً ساری میں نے دی. تو کیسا یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کوئی جبری یا انٹرویو ہے، کیا آپ کو بھی ایسا لگتا ہے؟ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی جس سٹیج پہ چلی گئی تھی، پی ٹی آئی یہ سمجھنا شروع ہو گئی تھی کہ وہ ریاست سے بھی ماورا ہے، وہ تمام اداروں سے بھی اوپر ہے. اور پی ٹی آئی جس طریقے سے ٹریٹ کرنا شروع ہو گئی تھی ریاستی اداروں کو، آپ کی خارجہ پالیسی کو، حکومت کے ریاستی فیصلوں کو، یہ سائفر مذاق بنانا نہیں ہے نا جی. دیکھیں آپ کی خارجہ پالیسی ہوتی ہے، پھر آپ کے ریاستی ادارے ہوتے ہیں، پھر آپ کی عدلیہ ہوتی ہے. خان صاحب جذبات میں بہہ گئے تھے. ایک سیشن جج صاحب کو، ایڈیشنل سیشن جج صاحب کو دھمکیاں لگانا ایک وزیر اعظم لیول کے لیڈر کا کام ہو سکتا ہے کہ زیبا تمہیں چھوڑیں گے نہیں، اور پھر سرکاری افسران کو دھمکیاں لگانا، اور پھر 9 مئی کے واقعات نے پاکستان کی سیاست بدل کر رکھ دی. عمران خان صاحب یا ان کی پارٹی کے اوپر یا ان کے رہنماؤں کے اوپر اتنا دباؤ نہ ہوتا اگر 9 مئی نہ ہوا. اب اس وقت سب کے لیے یہ برابر ہے کہ فیلڈ اور پی ٹی آئی کو جلسوں کی اجازت ملے گی آپ کے خیال میں؟ میرے خیال میں پی ٹی آئی کے اوپر دباؤ رہے گا. پی ٹی آئی جب تک یہ بات نہیں سمجھے گی کہ اس نے سیاست کرنی ہے، ریاست میں بدماشی نہیں کرنی، تو میرے خیال میں ان کے لیے سیاست کرنی آسان ہوگی. بدماشی کوئی ریاست افورڈ نہیں کرتی. میں آپ سے عرض کروں، دیکھیں ایک پولیس چیف بھی یہ افورڈ نہیں کرتا کہ اس کے ڈسٹرکٹ کے اندر، لاہور کے سی سی پی او ہیں، فرض کیجیے پورے لاہور کے جتنے بڑے جگی اور بدماش ہیں وہ پولیس کو للکار دیں، پورے امن و امان کو چیلنج کر دیں، پولیس چیف کیا کرے گا؟ اس کو آپریشن کرنا پڑے. ریاستیں چلتی ہیں کسی نظام، کسی قانون، کسی نہ کسی حد تک تو کسی قانون کی پاسداری میں. میں نہیں کہتا بڑا آئیڈیل نظام ہے پاکستان کے اندر، قانون شکنی بھی ہوتی ہے، اقربا پروری بھی ہوتی ہے، رشوت بھی بہت ہے، سفارش کا کلچر بھی عام ہے، لیکن ریاست جو ہوتی ہے اس کی اتھارٹی بہرحال قائم ہوتی ہے تاکہ لوگوں کو کم از کم جینے کا حق حاصل ہو. تو آپ یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ اپنی مقبولیت کے باوجود پی ٹی آئی جو ہے انتخابی جو میدان ہے اس میں آگے نہیں جا پائے گی؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی مقبولیت بھی ایسی نہیں تھی کہ جس سے یہ کہا جا سکے کہ پی ٹی آئی کے مقابلے میں کوئی بھی نہیں. پی ٹی آئی کو خالی میدان ملا ہوا تھا. ووٹ بینک پاکستان میں نواز شریف کا ہے، کوئی مانے یا نہ مانے. اور نواز شریف نے کل پھر ثابت کر دیا کہ ووٹ بینک میرا ہے، مسلم لیگ نواز کے اندر کسی اور کا نہیں. تو نواز شریف میدان میں ہوں اور عمران خان بھی میدان میں ہوں، کھڑے ہوں، تب بھی آپ نہیں کہہ سکتے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ پنجاب چھین کے لے جا سکتی. میں 2018 کے الیکشن اگر آپ کے سامنے رکھ دوں تو آپ کو یاد ہے کہ پنجاب اسمبلی میں اکثریت کس کی تھی؟ پی ایم ایل این کی. اکثریت کو اقلیت میں بدلا گیا. تو یہ کہنا کہ اگر میاں عمران خان صاحب جیل میں سے باہر نکل آئیں آ کے میاں نواز شریف کو پنجاب میں شکست دے دیں گے، آج کے حالات تو ایسے نہیں. یہ بھی ممکن نہیں، اگر وہ جیل سے باہر بھی آ جائیں. میرا نہیں خیال یہ ممکن ہے. ایسا بھی پاکستان کی سیاست کو تھوڑا سا سمجھنا ضروری ہے. حلقہ بندیوں کی سیاست ہے، کینڈیڈیٹس کی سیاست ہے، پارٹی ووٹ بینک ہے، الیکشن ڈے کی سیاست ہے، الیکشن کے لیے اسٹرگل کی سیاست ہے. یہ بڑی ڈفرینٹ چیزیں ہیں. اور پھر عمران خان صاحب چھٹ چلیں، اگر عمران خان صاحب اتنے ہی پاپولر تھے، وہ زمان پارک میں بیٹھے ہوئے تھے، ضمنی الیکشن کے لیے ٹکٹ جاری کر رہے تھے. مجھے بتائیے کتنے پرسنٹیج ٹکٹ جو ہے انہوں نے پارٹی کے کارکنوں کو جاری کیے؟ 10%. 90% آپ نے الیکٹیبلز کو ٹکٹ دیے، اس لیے جاری کیے کہ عمران خان صاحب ہارنا نہیں چاہتے. اگر پارٹی کا ووٹ اتنا طاقتور ہو جائے تو پھر میاں نواز شریف بھی الیکٹیبلز کو ٹکٹ نہ دیں.
پارٹی کا ووٹ میٹر کرتا ہے ہمارے ہاں، لیکن پارٹی کا ووٹ مکمل جیتنے کے لیے میٹر نہیں۔ ٹھیک ہے ملک صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ نے جو صورتحال پہ اپنا تجزیہ پیش کیا۔ ناظرین، یہی صورتحال ہے جس پہ ہم نے کوشش کی ہے کہ کلیئرٹی آئے، لوگوں کو پتہ چلے۔ نواز شریف صاحب کی ہم نے واپسی دیکھی ہے اور یہ واپسی تیسری واپسی ہے ان کی، لیکن بڑی جاندار اور شاندار واپسی نظر آ رہی ہے۔ انہوں نے اپنی جو تقریر کا آغاز ہے وہ ایک شعر سے کیا تھا، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ کہاں سے چھیڑوں فسانہ کہاں تمام کروں، وہ میری طرف دیکھیں تو میں سلام کروں۔ یہ اس میں وہ مخاطب کس سے تھے، سوال کیا تھا؟ یہی وہ سوال ہے جو آگے جا کے نواز شریف کو جس سوال کا سامنا ہے۔ اپنے میزبان فاروق وڑائچ کو اجازت دیجیے، لانے کے بعد